अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब मैं आज हाज़िर हूँ आतिश इश्क के लास्ट एपिसोड के साथ, जो बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। आज के एपिसोड में माही को पता चलने वाला है कि रोमी उसका हस्बैंड ही उसका पारस है। तो ये जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। मुझे आप लोगों से 2 बातें करनी थी। पहली बात तो ये कि इस वीडियो में सॉन्ग है जिसका वॉइस ओवर मैंने नहीं किया है, तो आप लोग परेशान ना हो जाइएगा कि वीडियो ख़त्म हो गई है या मैं कहीं चली गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि इस नॉवल की कंप्लीट पीडीएफ लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, ठीक है? माही छोटे-छोटे कदमों से कार के करीब आकर खड़ी हो गई। पारस की नज़र माही पर पड़ी तो वो देखता ही रह गया। रेड साड़ी में उसका नाजुक जिस्म और भी हसीन लग रहा था। गले में बारीक सिल्वर चेन, कानों में सिल्वर टॉप्स, हाथों में ब्रेसलेट उसकी खूबसूरती में इज़ाफ़ा कर रहे थे। आज उसने मुँह दिखाई वाली डायमंड रिंग भी पहनी हुई थी। सुरमई आँखों में काजल, होठों पर लगी रेड लिपस्टिक में वो कहर ढा रही थी और ये कहर पारस के दिल-दिमाग को बेचैन कर रही थी। पारस ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। माही के बैठने के बाद दरवाज़ा उसने खुद बंद किया। सीट बेल्ट बाँध लो। माही ने असबाब में सर हिलाया। बहुत प्यारी लग रही हो। पारस ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। थैंक यू। हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज़ है, पारस ने फ़ौरन कहा। कुछ 1 से डेढ़ घंटे के सफ़र के बाद पारस ने गाड़ी रोकी। ये जगह साहिल समुंदर के करीब थी। पारस गाड़ी से बाहर निकलकर माही के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, फिर अपना हाथ माही की जानिब बढ़ाया। माही मजबूरी में पारस का हाथ थामकर गाड़ी से बाहर आई। ये जगह बहुत खूबसूरत थी। लाइट्स से सजावट की गई थी। टेबल सजा हुआ था जैसे किसी रोमांटिक डेट के लिए सजाया जाता है। समुंदर की लहरों की आवाज़ शायद कोई खुशी का गीत सुना रही थी। आस-पास कोई मौजूद न था। पारस ने माही के लिए कुर्सी खींची। सिट हियर। मम्मा ने कहा था हम किसी दावत पर जा रहे हैं। माही कुर्सी में बैठकर बोली। ये मेरी तरफ से आपके लिए दावत है मेरी जान। पारस ने माही के हाथ में एक लिफाफा थमाया। ये क्या है? माही लाइल्मी से पूछी। तुम्हारा ख्वाब जिसे मैं हकीकत बनाना चाहता हूँ। लॉ कॉलेज का एडमिशन फॉर्म। माही ने लिफाफा खोला तो खुशी से चीख मारी। तोहफा पसंद आया? पारस उसे खुश देखकर मुस्कुरा रहा था। बहुत पसंद आया। आप बहुत अच्छे हैं। माही पुरजोश होकर बोली। पारस ने माही को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। दोनों ने मिलकर डिनर किया। खाने में हर चीज़ माही की पसंद की थी। मे आई डांस विद यू? पारस ने माही की जानिब अपना हाथ बढ़ाया। ओके। माही इनकार न कर सकी। पारस के इशारे पर म्यूजिक ऑन हो गया। दोनों इस रोमांटिक नाइट में कपल डांस करने लगे।
آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ ماہی نے ڈانس کرتے ہوئے سوال کیا۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے دور رہیں، ماہی نے سپاٹ انداز میں کہا۔ اب میں چاہ کر بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں پورے دل سے اپنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میں آپ کو اپنا نہیں سکتی۔ اگر تم مجھے اپنا نہیں سکتی تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ آپ سے شادی کرنا میری مجبوری تھی، ماہی نے سرد لہجے میں کہا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ پارس نے سوال کیا۔ یہی کہ آپ مجھ سے دور رہیں۔ یہ تو ناممکن ہے۔ آج میں ہمارے بیچ کی ساری دوریاں مٹا دوں گا، تمہیں پوری طرح اپنا بنا لوں گا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، ماہی پریشان ہو کر بولی۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر پارس ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ رومی، میرا ہاتھ چھوڑیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ پارس اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے روم کے اندر لے آیا۔ یہ روم کسی ہوٹل میں تعمیر نہیں کیا گیا تھا، الگ سے بنایا گیا تھا۔ روم زیادہ بڑا نہیں تھا، چاروں طرف شیشے کی دیوار تھی جو سفید پردوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ماہی نے کمرے کو معائنہ خیز نظروں سے دیکھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کمرے میں سفید اور گلابی رنگ کے گلاب کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ ایک سائیڈ LED میں اس کا فیوریٹ کارٹون ٹام اینڈ جیری لگا ہوا تھا۔ بیڈ پر بڑا سا ٹیڈی بیئر رکھا تھا جس کی گود میں چاکلیٹ باکس رکھا تھا۔ ماہی یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ یہ ساری چیزیں تو 4 سال پرانی ماہی کی فیوریٹ تھی، لیکن اب ماہی نے خود کو پوری طرح بدل دیا تھا۔ لیکن اس کی پسند ناپسند کے بارے میں رومی کیسے جانتا ہے؟ ابھی وہ کھڑی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ پارس ماہی کے پیچھے کھڑا انتہائی نزاکت سے اس کی کمر پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ اس نے ماہی کے بالوں کو اس کی پشت سے ہٹا کر آگے کیا، پھر اس کی گردن پر جھکا۔ ابھی اس نے اپنے لب رکھے ہی تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماہی جھٹکے سے دور ہٹی۔ پیار کر رہا ہوں، پارس کی آواز میں خمار سے بھاری ہو چکی تھی۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں مجھ سے محبت کی توقع نہ رکھیں، ماہی جھنجلا کر بولی۔ اب کیوں مجھ سے دور بھاگ رہی ہو؟ تم بھی تو یہی چاہتی تھی میں تم سے پیار کروں۔ مجھے تم سے محبت نہیں تھی تو دعاؤں میں مانگ مانگ کر مجھے اپنا بنایا، مجھے پیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب حال یہ ہے کہ میں تمہاری قربت کے لیے تڑپ رہا ہوں تو تم مجھ سے دور بھاگ رہی ہو؟ میری جان ماہی، آج مٹا دو ساری دوریاں، اب میں 1 سیکنڈ بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا، پارس نے اپنے دل کی بات کہی۔ آپ یہ سب کچھ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کب چاہا آپ مجھ سے پیار کریں؟ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔
غلط فہمی تو اب دور ہوئی ہے میری جان. میں نے کب سوچا تھا کوئی مجھ سے اتنی محبت کرے گا. یہ تمہارا عشق ہی تو ہے جو آج میں تمہارا محرم ہوں. تم سے ایک بوند محبت پانے کے لیے ترس رہا ہوں. پارس نے ماہی کو سینے سے لگا لیا. چھوڑے مجھے ورنہ ابھی میں اپنی جان دے دوں گی. ماہی ہاتھ میں پکڑی پوائزن کی شیشی کھولنے لگی. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ مجھے تو. پارس نے ماہی کو فوراً چھوڑ دیا. نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا تھا. اگر آپ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو میں خود کو ختم کر لوں گی. ماہی، یہ زہر ہے. بچوں کی کھیلنے کی چیز نہیں ہے. اسے مجھے دے دو. پارس نے بہت پیار سے کہا. نہیں. ماہی نے صاف انکار کیا. تم ایسے نہیں مانو گی. پارس نے ماہی کو جکڑ کر ایک جھٹکے میں بیڈ پر لٹایا. اپنا پورا وزن اس پر ڈال کر اپنی پوری طاقت سے اس کی مٹھی کو کھولنے لگا. کچھ ہی دیر میں ماہی پارس کے سامنے بے بس ہو کر اس نے اپنی مٹھی کھول دی. پارس نے پوائزن کی شیشی کو توڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکا. تب کہیں اسے سکون ملا. یہ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ مجھے تم سے ایسی بچکانی حرکت کی امید نہیں تھی. پارس نے سرد لہجے میں کہا. ماہی مسلسل روئی جا رہی تھی. اس نے پارس کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا. ماہی، تم اب تک مجھے نہیں پہچان پائی. میں نے ہر بار تمہیں اشارہ دیا، سمجھانا چاہا. کیا مطلب؟ ماہی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا. میں پارس جہاں زیب، تمہارا پارس. میرے 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 پارس؟ ماہی حیرانی سے پوچھی. یہ تمہارا بکری موڈ پھر سے آن ہو گیا؟ جی میرا بچہ، میں آپ کا پارس ہوں. وہی پارس جس کے لیے تم نے اللہ سے ضد لگائی کہ اسے بھی ماننا پڑا اور اس نے تمہارا پارس تمہیں دے دیا. یہ سفید اور گلابی گلاب، یہ ٹیڈی بیئر، یہ چاکلیٹس، تمہاری پسند کی ہر وہ چیز جو تم نے صرف اپنے پارس کو بتائی تھی. میرا وہ گیت جسے میں نے پہلی بار سنایا تھا، تمہیں بار بار سناتا رہا. تمہارے روٹنے پر ویسے ہی منایا جیسے میں اپنی چھوٹی ماہی کو منایا کرتا تھا. پھر بھی ہر بار مجھے پہچاننے سے تم انکاری رہی. پارس نے سرد لہجے میں کہا. ماہی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ماہی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا. پھر وہ اپنے حواس کھوتی ہوئی زمین بوس ہوئی. ماہی! پارس بے اختیار چلایا. وہ بھاگ کر ماہی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا. پھر اسے بیڈ پر لٹایا. کیا ہوا ماہی؟ وہ ماہی کے گال تھپتھپاتے ہوئے بولا. ماہی اٹھو میری جان. وہ گھبراہٹ کا شکار ہوا. ٹیبل پر رکھا پانی اٹھا کر اس نے ماہی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. کچھ دیر میں ماہی کو ہوش آیا تو اس نے خود کو پارس کی باہوں میں پایا. تم ٹھیک ہو؟ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی. پارس تڑپ کر بولا. آپ میرے. وہ ہولے سے کہتی کہتی رکی. ریلیکس میرا بچہ، اتنا اسٹریس نہ لو. یہ سب تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج میں تمہارا ہوں. پارس نے ماہی کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا.
آپ کا نام تو رومی ہے، ماہی کو یاد آیا۔ رومی میرا نک نیم ہے، کیا تم نے نکاح کے وقت میرا نام نہیں سنا تھا؟ نکاح کے وقت؟ اس وقت تو میں اپنے حواس میں کہاں تھی، نہیں جانتی تھی میرا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ بس میرا بچہ، تم نے بہت درد سہا ہے، میں اس ہر پل کے بدلے جو تم نے اذیت میں گزارے خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ پارس نے اپنے جذبات ظاہر کیے۔ ماہی پارس کی باتیں سن کر بے اختیار اس کے سینے سے لگی۔ پارس جو اپنی ماہی کے لیے تڑپ رہا تھا، ماہی اس کے سینے سے لگی تو اسے قرار آنے لگا۔ وہ ماہی کی دھڑکنوں کی آواز سے اپنے دل کو سیراب کر رہا تھا، اس کے جسم کی بھینی بھینی مہک اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ ہٹ جائیں، مجھ سے دور ہو جائیں، ماہی نے اسے دھکا دے کر دور کیا۔ ماہی، کیوں مجھے خود سے دور کر رہی ہو؟ میں تمہارا پارس ہوں۔ ابھی اس کی پیاس بجھی نہ تھی کہ ماہی نے اسے خود سے دور کر دیا۔ وہ بے یقینی سے ماہی کو دیکھنے لگا۔ میرے پارس، اس وقت کہاں تھے آپ جب میں تڑپ رہی تھی، اپنے درد کو اکیلی سہتی رہی؟ اس وقت کہاں تھے جب آپ نے کہا تھا آپ کی محبت میں نہیں کوئی اور ہے؟ اس درد اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے میں نے خود کو درد دیا، ایسا داغ اپنے ہاتھوں پر بنایا۔ جب اس داغ کو دیکھتی ہوں تو آپ کے وہ سخت الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ اس وقت کہاں تھے آپ پارس، جب آپ کے نکاح کے دن میری حالت غیر ہو گئی تھی؟ آپ کی باہوں میں ماہی نہیں ہوگی، کوئی اور ہوگی۔ اس بات نے مجھے اتنا بے چین کیا تھا کہ مجھے سلانے کے لیے نیند کے انجیکشن لگائے گئے تھے۔ اس وقت کہاں تھے آپ جب میرے بے جان وجود کو کسی اور کے نکاح میں دیا گیا تھا؟ اس وقت کہاں تھے آپ پارس؟ جواب دے مجھے، آپ کہاں تھے؟ ماہی کی آنکھوں سے نیل بہہ رہے تھے۔ آج پہلی بار اس نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ یہ سب کہنا چاہتی تھی۔ ماہی روتی ہوئی پارس کا گریبان پکڑ کر اسے اپنے درد کے لمحوں کا حساب مانگ رہی تھی۔ پارس نے بھی اسے روکا نہیں، وہ چاہتا تھا ماہی ان آنسوؤں کے ساتھ اپنا درد بھی نکال پھینکے۔ پارس کو ماہی کے درد کا احساس تھا۔ میرے پارس نے مجھے بہت درد دیا ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ ہچکیاں بندی آواز سے بولی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، تم مجھے کبھی معاف نہ کرو، مجھے بھی اسی درد، اسی تکلیف سے گزرنا چاہیے جس سے تم گزری ہو۔ پارس نے ماہی کا ہاتھ تھام کر اس جگہ کو چوما جہاں بلیڈ سے کانٹے کے نشان تھے، پھر اٹھ کر کچھ فاصلے پر رکھی ٹیبل کی جانب بڑھا جہاں فروٹس کے ساتھ چھری رکھی تھی۔ اس نے چھری اٹھائی۔ ابھی ماہی کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ نہیں، ماہی بے اختیار چیختی ہوئی پارس کی طرف بھاگی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنا خون بہہ رہا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ پاک، میرے پارس کو کتنا درد ہو رہا ہوگا، وہ روتی ہوئی بولی جا رہی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اس کے زخموں کو مٹھی سے دبائی خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ پارس اس کی
इस बेचैनी को देखकर मुस्कुरा रहा था। माही ने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर पारस के हाथों पर पट्टी बांधी। चले हम डॉक्टर के पास चलते हैं, माही ने फिक्रमंदी से कहा। मेरी जान, मेरा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है सिवाय तुम्हारे, पारस ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैंने कहा डॉक्टर के पास चलें, इस बार उसने सख्ती से कहा। यहाँ दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, और वैसे भी मैं इस दर्द को महसूस करना चाहता हूँ जिससे तुम गुजरी हो। पारस ने एक बार फिर माही का हाथ चूमा। मेरे कहने का मकसद ये नहीं था कि आप कुछ ऐसा करें, माही ने सफाई पेश की। मैं नहीं जानता तुम क्या चाहती हो, मैं बस इतना जानता हूँ तुम मुझसे खफा हो। तुमने मुझसे अपने दर्द के लम्हों का हिसाब मांगा है। मैं तो सिर्फ उस हिसाब को बराबर करना चाहता हूँ। वो हमसे खफा हैं तो खफा ही रहने दो। बात झूठ है मगर सच ही रहने दो। मुद्दतों मांगी हैं खुदा से ख्वाहिशें उनकी, जो आता है इल्ज़ाम हम पर तो इल्ज़ाम ही रहने दो। उनकी शर्त है कि मैं बेवफा बनूं। अगर खुशी मिले तो मुझे बेवफा ही रहने दो। आएगा वक्त तो हम भी दिखाएंगे खुलूस अपना। अभी हम खामोश हैं, हमें बस खामोश ही रहने दो। नहीं पारस, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। माही पारस की बातें सुनकर बेकरार हुई। मेरी जान, खुद से दूर करके तो तुमने तकलीफ ही दी है। मुझे शादी की पहली रात ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं वलीमे की रात को तुम्हें सब बता देना चाहता था, लेकिन तुम चली गई। मैं कितना तड़पा, कितना तरसा, कितना बेचैन हुआ तुम्हारे लिए, तुम नहीं जानती हो। जब मैं तुम्हें लेने तुम्हारे वालिदैन के घर गया तो मैंने तुम्हारी लिखी डायरी पढ़ी, जिससे मुझे मालूम हुआ तुम मेरी छोटी सी दोस्त, मेरी माँ ही हो। निकाह के वक्त तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हारी याद आई थी, लेकिन ये सोचकर नज़रअंदाज किया था हम नाम दुनिया में बहुत से हैं। तुम मेरी माँ ही हो ये जानने के बाद मेरी मोहब्बत की शिद्दत और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुम मुझे खुद पहचान जाओ, लेकिन तुम मुझे पहचान ना पाई। ये कहकर पारस चुप हो गया। माही, जो कब से उसकी बातें सुन रही थी, उसने पारस को शिद्दत से अपने सीने से लगाया, फिर ज़ारो कतार रोने लगी। माही, बस मेरा बच्चा, बस करो, तुम्हारे ये आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। पारस ने माही को अपनी बाहों के घेरे में लिया। तुम्हारे इम्तिहान की घड़ियां खत्म हुई, बहुत बहा चुकी इन आंसुओं को। अब तुम्हें सिर्फ मुस्कुराना है। अब इन आंसुओं पर मेरा हक है। तुम इस आतिश इश्क में बहुत जल चुकी, अब मेरी बारी है। पारस ने माही को चुप करवाने की कोशिश की। माही मुसलसल रोई जा रही थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपने पारस के लिए इतना तरसी थी कि उसे हासिल करने के बाद एक पल के लिए भी उसे
خود سے دور کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ماہی میری جان اب چپ ہو جاؤ پلیز، پارس نے بہت پیار سے کہا۔ مجھے رونے دے پارس، میں رونا چاہتی ہوں۔ میں اپنے آنسوؤں سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوں، ماہی ہچکیاں بندھی آواز سے بولی۔ اس نے زیادہ سختی سے اور شدت سے پارس کو جکڑ لیا۔ پارس نے بھی مسکراتے ہوئے اپنی گرفت سخت کی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی آنسو بہاتی رہی۔ آج وہ اپنے پارس کو حاصل کرنے کی خوشیاں منا رہی تھی۔ عجیب پاگل لڑکی تھی، خوشی اور غم دونوں میں اپنے جذبات کا اظہار آنسوؤں سے کرتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ پارس جو کب سے نوٹ کر رہا تھا، ماہی بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھی جا رہی ہے۔ آپ کی صورت اپنی آنکھوں میں بسا رہی ہوں، ماہی پارس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولی۔ اب تمہیں دن رات اسی صورت کو دیکھنا ہے، پارس نے کہکا لگایا۔ آپ کو دیکھتے دیکھتے میں تو خوشی سے اپنی ساری عمر ایسے ہی گزار دوں۔ اتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ میں نے آپ سے عشق کیا ہے، ماہی پارس کے سینے سے لگی۔ پارس ماہی کے ماتھے کو چوم کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ ماہی شرما کر پیچھے ہٹی۔ میری جان، تم یہی تو چاہتی تھی، میں تم سے پیار کروں، پلیز اب اور دور نہ جاؤ، مجھے اور نہ تڑپاؤ، پارس بے قراری سے بولا۔ ماہی اس کی باتیں سن کر بھاگی۔ ارے یار، یہ تم بھاگتی بہت ہو، تھکتی نہیں ہو کیا؟ ماہی دور کھڑی مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلائی۔ پارس چھوٹے چھوٹے قدموں سے ماہی کے قریب آیا، اس کی پشت پر کھڑا ہو کر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا، پھر اسے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لے آیا۔ ماہی کی شرمگی نظریں جھکی تھیں۔ پارس اپنے ہاتھوں کو اس کی کمر سے سرکاتے ہوئے پیٹ پر لے آیا، پھر اسے کھینچ کر اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے بالوں کو ہٹا کر اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے لمس چھوڑے۔ ماہی نے جب اس کا لمس محسوس کیا تو اپنی سانسیں کھینچی۔ شرم کے مارے اس نے اپنی آنکھیں میچ لی، گالوں پر سرخی زیادہ نمایاں ہونے لگی تھی۔ ماہی آنکھیں کھولو، پارس نے بہت پیار سے کہا۔ ماہی نے نفی میں سر ہلایا۔ جو خواب تم نے پچھلے 4 سالوں میں دیکھے تھے، کیا اس کو حقیقت بنتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتی؟ ماہی نے اسباب میں سر ہلا کر اپنی آنکھیں کھولی۔ گڈ گرل۔ اب پارس ماہی کے کندھے سے ساڑی کا پلو اتارنے لگا۔ پارس نہیں، ماہی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ "شش، میری جان، آج ہمارے بیچ کوئی حد نہیں رہے گی، میں ساری حدوں کو پار کرنا چاہتا ہوں۔ پارس، مجھے شرم آ رہی ہے، ماہی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ شرم سے کہو بعد میں آئے، مجھے ابھی پیار کرنے دو اور انتظار نہیں ہو رہا۔ یہ کہہ کر پارس نے ماہی کو اپنی جانب گھمایا، پھر اس کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹا کر ساڑی کا پلو اتار دیا۔ ماہی نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ پارس مسکراتے ہوئے اس کے گرد باہوں کا گھیرا بنایا، پھر ایک ہاتھ سے
اس کے چہرے کو تھام کر اس کے لبوں پر جھکا، شدت سے اس کے لبوں کو قید کر لیا۔ ماہی کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، ماتھے کا پسینہ گالوں سے گزرتا ہوا گلے سے گزر کر اس کے سینے تک جا رہا تھا۔ پارس اسے سانس لینے کا بھی موقع نہیں دے رہا تھا، وہ بس اپنی پیاس بجھانے میں لگا تھا۔ پارس نے اسے چھوڑا تو وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ پارس، اب بس، نہیں پلیز، ماہی نے پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا۔ بیبی، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ابھی تو میں تمہیں اپنی سانسوں میں اتاروں گا، تمہیں اپنی روح میں شامل کروں گا۔ پارس کی باتیں سن کر ماہی نے اپنی آنکھیں مزید بڑی کر لیں۔ پارس نے ماہی کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھا کر اسے بیڈ پر لٹایا، پھر خود اس کے اوپر آ گیا۔ ماہی اپنے چہرے پر گرم سانسوں کے ساتھ اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ پارس اس کے چہرے کی ایک نقوش پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ ماہی کی سرخ ہونٹوں پر نظر گئی اس کی تو ایک بار پھر اس کے لبوں پر جھکا اور اپنی پیاس بجھانے لگا۔ وہ ماہی کو کچھ بولنے کا موقع ہی کہاں دے رہا تھا، وہ تو بس اپنی ماہی پر محبت کی برسات کر رہا تھا۔ لبوں کو چومتا ہوا وہ اس کی گردن پر جھکا۔ ماہی گردن پر شدت بھرا لمس محسوس کر رہی تھی۔ ماہی کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں جب وہ گردن سے نیچے پارس کے لمس محسوس کرنے لگی۔ ماہی نے اپنے ہاتھوں سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو پارس نے اس کے ہاتھ کو سختی سے پکڑ کر اوپر کر دیا۔ پارس پوری شدت سے اس کے تمام وجود پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ پارس، پلیز چھوڑ دیں۔ ماہی نے اپنی شرم کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ آج تمہارا پارس کچھ نہیں سنے گا، مجھے بس پیار کرنے دو، ڈسٹرب نہ کرو۔ اس کی آواز خمار سے بھاری ہو چکی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ ماہی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پارس کے پیار میں اتنی زیادہ شدت ہوگی۔ وہ پاگلوں کی طرح ماہی کو چوم رہا تھا۔ ماہی کے وجود کا کوئی حصہ اس کے لب سے بچ نہیں پایا تھا۔ آج ماہی اپنا آپ اپنے پارس کو سونپ دیا تھا۔ آج ان کے بیچ کی ساری دوریاں ختم ہو چکی تھیں۔ پارس کی شدت بھری محبت کے آنسو ماہی کی آنکھوں سے نکل چکے تھے۔ سمندر کی لہروں کے شور، ٹھنڈی ہوائیں اور آسمان کا پورا چاند بھی ان کی سچی محبت کی گواہی دے رہے تھے، ان کے ملن کی خوشیاں منا رہے تھے۔ یہ تھی سچے عشق کی داستان، ماہی اور پارس کی آتش عشق کی داستان، جسے اللہ نے خود عشق کرنے کے لیے چنا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں ہمارے ناول کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔